जनाब कारी तसव्वुर शहजाद कैलानी साहब तिलावत की गई आयात का तर्जमा भी बयान करेंगे और उसके बाद ये अपना लेक्चर भी शुरू करेंगे। ईमान और ईमान के तकाजे, ये मौजू है जनाब कारी तसव्वुर शहजाद कैलानी साहब का। आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत कैलाम वाला शरीफ बड़े सब तो लैके ते किबला चांदी सरकार तक तकरीबन 123 साल दरबार खिदमत दीन करते हो गए। तो ये बड़ी कमी सी कि सारे बेली आते हैं, तवीज़ लेंदे ने, दम कराते हैं, लेकिन जेडे बुनियादी मसैल ने, नहाना किवें, फर्जी गुसल किवें करना है, नमाज दे जड़ियाँ रकतां कीतियां ने, नमाज और वुज़ू दी सुनतां कीतियां ने, और तसव्वुफ की चीज़ है, आदाब शैख की होंदे ने, अल्लाह वाले को क्यों जाईदा है, निस्बत की चीज़ होंदी है, बैत दे की फायदे होंदे ने, पीर खाने का अदब की होंदा है। ये सारे लैक्चर इंशाअल्लाह इहदे विच होंदे ते जिहड़े तालब इलम होना उन्होंने मैं कहांगा कि तुसी अगे तो जदों भी आना लैक्चर के अंदर अपनी कापियां पेंसिलां नाल लैके आनी, जिहड़ी जरूरी चीज़ और जिहड़ा लैक्चर होवेगा 3-4 लैक्चर होंदे उन्होंने ध्यान नाल सुनना है, तकरीर नहीं होनी, ना सुभान अल्लाह उच्ची करनी, सिर्फ गुफ्तगू सुननी कि कारी साहब कह की रहे हैं, उन्होंने गौर ना, क्योंकि वो तुहाडे ईमान नाल तलक रखदियां चीज़ां। उस तो बाद जिहड़ा ना 10 मिनट तुहानूं दित्ते जांदे, अगर किसी नूं मुश्किल होई नमाज दे अंदर या जिहड़ा मौजू होया उहदे मुताबिक तुसीं सवाल कर लो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़दलिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अल्लाह जल्ला व अला की बारगाह बेनियाज में हम्दो सना के बाद उसके प्यारे हबीब हबीब दिल लबीब सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में हदियाए दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद, सामिन व नाज़रीन, हमारी खुशनसीबी है कि इतनी बड़ी दरगाह से हमें तरीक़त के साथ साथ तरबियत का फैज़ भी मुयस्सर है। और ये सदारत के मसनद पे तशरीफ़ फरमा पीर तरीक़त रहबर शरीयत किबला पीर जी हुजूर ज़ीदा मजदहू की नज़र अनायत है। बेलियों के लिए बहुत बड़ी सहूलत का एहतिमाम किया है कि उलमाए किराम अपने लेक्चर के ज़रिए बातनी और ज़ाहरी तमाम बीमारियों को दूर करें, रूहानी सलासिल के एतबार से हर किस्म की रोशनी उनके दिलों तक पहुँचे और वह अपने दिलों को आस्ताना लिया हज़रत कैलाम वाला शरीफ की तालीम से मुज़य्यन और मुनव्वर फरमाएँ। मैं बंदा नचीज़ हुजूर की ही अता से यहाँ हाज़िर खिदमत हूँ और मेरा आज का मौज़ू सुखन है ईमान और ईमान के तकाज़े। लेक्चर का एक उसूल है, मैं वो अर्ज़ करने के बाद अपनी गुफ्तगू को शुरू करता हूँ। लेक्चर के दौरान कोई नारा नहीं होता, बस लेक्चर में पूरी तवज्जो गुफ्तगू पर की जाती है और हम तन गोश होकर समात की जाती है। जितने कुरान मजीद की आयात और हदीस पढ़ी जाएं उनको अपने ज़हन में बिठाया जाता है, एक नक्शा तैयार किया जाता है। ईमान और ईमान के तकाज़े के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करूँगा। ईमान का लुग़वी माना जो है वो है मान लेना, तस्लीम कर लेना, सर खम कर देना, किसी चीज़ को तस्लीम कर लेना, किसी बात को
مان جانا۔ گویا کہ پھر ماننے کا تعلق اگر توحید باری تعالیٰ سے ہے تو اسے ایمان باللہ کہتے ہیں۔ اگر ماننے کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے تو اسے ایمان بالرسالت کہتے ہیں۔ اگر کتب سماویہ سے ہے تو اسے ایمان بالکتب کہتے ہیں۔ اگر ملائکہ کو ماننے کا ہے تو پھر ایمان بالملائکہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اچھی بری تقدیر پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، یہ ایمان ہے۔ اور ایمان کو قرآن مجید نے پارہ نمبر 3 کے اندر سورہ بقرہ کی سیکنڈ لاسٹ ماقبل آخر آیت کے اندر بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے کُلٌّ آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہ سارے کے سارے کون؟ اللہ کے رسول بھی اور تمام مومنین بھی ایمان لاتے ہیں اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ اور ایک آیت کے اندر تو یوں ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ بغیر دیکھے بن دیکھے غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2 ایمان کے متعلق فرمایا کہ وہ ایمان آخرت پر بھی رکھتے ہیں اور ماقبل کتابوں پر بھی رکھتے ہیں اور قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان باللہ یعنی کہ اللہ پر ایمان لے کر آنا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کریم کو ایک مانے، وحدہ لا شریک مانے، اس کی تمام صفات، تمام اس کے احکامات، اس کی تمام ذاتی صفاتی قوتوں قدرتوں کو تسلیم کریں۔ ایمان باللہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں بھی نظر آتا ہے۔ وہ بڑی پیاری سی ایک عبارت ہے جس کو ہمارے بچے پڑھتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ واقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں ایمان لایا اللہ پر کما ہوا باسمائہ، جیسے اس کے نام ہیں۔ وہ الرحمن ہے، میں نے تسلیم کیا۔ وہ رحیم ہے، میں نے تسلیم کیا۔ وہ کریم ہے، میں نے تسلیم کیا۔ وہ قادر ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، المالک القدوس السلام ہے۔ میں نے ساری کی ساری صفات اس کے ناموں کو میں نے تسلیم کیا۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور میں نے اس کے سارے احکام کو قبول کر لیا۔ اب احکام کو قبول کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایمان کو میں نے بیان کیا کہ ایمان یہ ہے آدمی مان جائے اللہ ایک ہے، آدمی مان جائے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی مان جائے فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، آدمی مان جائے کتب سماویہ حقہ ہے، باطل سے جدا ہیں، آدمی مان جائے کہ یوم آخرت حق ہے، آدمی مان جائے کہ مرنے کے بعد اٹھنا حق ہے، آدمی مان جائے کہ مرنا حق ہے۔ یہ سارا ایمان ہے۔ یہ ایمان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ اب دیکھیے گا ذرا، ہم سارے بحمداللہ ایمان والے بیٹھے ہیں، تو ایمان والا کہلوا لینا ہی کافی نہیں ہے صرف، بلکہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ ایک مثال لیں، جیسے ایک محکمہ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر کوئی آدمی کام کرتا ہے۔ آپ ایک آرمی کی مثال لے لیں، ایک فوجی، ایک سپاہی، ایک آرمی کا فرد آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ فوجی ہو؟ وہ کہتا ہے جی میں آرمی میں ہوں۔ اب آرمی والے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو بندہ آرمی میں ہو نا حاضر ڈیوٹی، اس کے لیے ضروری ہے کہ یونیفارم پہنے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ہتھیار اس کے پاس ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹرین یافتہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاد کے لیے ہر وقت تیار اور الرٹ رہے۔ اب یہ فوجی ہونا اور فوجی کے لیے تقاضے ہونا یہ بہت ضروری ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک کیپٹن کے سامنے ایک سپاہی کھڑا ہے، لیکن وہ سول وردی میں، اس نے عام کپڑے پہنے جیسے ہم نے پہنے، تو کیپٹن یہ نہیں کہے گا تو آرمی میں ہے۔ کیپٹن اس کے پاس ہتھیار نہیں تو کیپٹن یہ نہیں کہے گا تو آرمی میں ہے۔ اگر وہ جہاد اور جنگ کے لیے، غزوہ کے لیے تیار نہیں ہے تو کیپٹن یہ نہیں کہے گا تو آرمی میں ہے، بلکہ وہ کہے گا
اگر تو آرمی میں ہے تو پھر یونیفارم پہن، اگر تو آرمی میں ہے تو پھر ہتھیار پکڑ، اگر تو آرمی میں ہے تو پھر جہاد کے لیے تیار رہ۔ اللہ نے یوں ہی ایمان والوں کو مخاطب کیا، فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو یہ کام کرو، اگر تم ایمان والے ہو تو یہ کام کرو، اگر تم ایمان والے ہو تو یہ کام کرو۔ جیسے ایک ڈپارٹمنٹ کے فرد کو منع کر دیا جاتا ہے، اگر تو فوجی ہے خبردار تو غلط حرکت نہیں کرے گا کیونکہ تو فوجی ہے، اگر تو فوجی ہے تو یونیفارم نہیں اتارے گا کیونکہ تو فوجی ہے، تو ہتھیار نہیں اتارے گا کیونکہ تو فوجی ہے، ہتھیار پاس رکھے گا کیونکہ تو فوجی ہے۔ جیسے ایک فرد کو اس کی ڈیوٹی کے تقاضے اسے کسی بات کا آرڈر دیتے ہیں، کسی بات سے منع کرتے ہیں، اسی طرح ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے احکامات دیتا ہے، بڑے بڑے کام ایسے بتاتا ہے کہ تم کرو اگر ایمان والے ہو، اور بڑے بڑے کاموں سے منع کرتا ہے کہ بچ جاؤ اگر تم ایمان والے ہو۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید کے پارہ نمبر 9 سورہ انفال کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب دیکھیں، آپ علماء تشریف فرما ہیں، آپ کے لیے بھی آسان کروں گا میں، یہ جملہ شرطیہ ہے۔ شرطیہ جملہ یہ ہوتا ہے اگر تمہیں پیاس ہے تو پانی پی لو، یہ پیاس کا ہونا شرط ہے، پانی پینا جزا ہے۔ اگر سورج فَإِن كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِيَةٌ فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ، اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے، یعنی دن کی موجودگی کے لیے سورج کا طلوع ہونا شرط ہے۔ اگر سورج نہیں ہے تو دن موجود نہیں ہے۔ فَإِن كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِيَةٌ فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ، اگر سورج موجود ہوگا تو دن ہوگا۔ تو قرآن کہتا ہے اگر تم ایمان والے ہو تو پھر یہ کام کرو۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں صلح رکھو، آپس میں اتفاق رکھو، آپس کی لڑائیاں مٹاؤ۔ اور نمبر 3 ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی یہ شرط ہوگی، ایمان والا ہے تو اس کے لیے شرط ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ اس کے رسول کا حکم مانے۔ تو آپ ایمان کے تقاضے دیکھیں تو بے شمار ہیں۔ میں چند آیات پڑھتا ہوں ایمان کے تقاضوں پر، اور پھر اپنے موضوع سے ریلیٹڈ چند آیات پڑھوں گا۔ قرآن مجید نے بیان کیا، قرآن کہتا ہے ان کنتم مؤمنین، یہ آیت میں بار بار قرآن مجید ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیان فرما رہے ہیں قاری، مذہبی سکالر، نوجوان مذہبی سکالر قاری محمد تصور کیلانی صاحب، تسی بھی توجہ کر رہے ہو۔ جیڑی گل دی سمجھ نہ لگی بعدوں تانوں 10 منٹ دیواں گے، تسی انہاں کول سوال کر لینا۔ اگر اردو، کیونکہ لیکچر پوری دنیا میں جانا ہے، اس واسطے اردو ساڈی مجبوری ہے، اردو وچ انہاں سارے حضرات نے بیان تقریباً کرنا ہے۔ تے جیڑی گل دی سمجھ نہ لگے 10 منٹ تانوں انشاءاللہ ٹائم دواں گے، تسی کھڑے ہو کے سوال کر لینا قاری صاحب۔ بہت ساری قرآن مجید کی ایسی آیات ہیں جن کے آخر میں آتا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ قرآن ہم سے تقاضا کر رہا ہے، ہم سے تقاضا کر رہا ہے یہ کام کرو اگر ایمان والے ہو۔ جیسے میں نے پہلے قرآن کی آیت پڑھی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم ایمان والے ہو۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت کے اندر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو یہ جو سود باقی بچ چکا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ بتایا یعنی اگر ایمان والے ہو تو سود کے قریب نہیں جانا، یہ شرط لگا دی ساتھ کہ ایمان والا ہے تو ایمان تقاضا کر رہا ہے کہ سود کے قریب نہیں جانا۔ اسی طرح دیکھیں عقیدے کے اوپر مضبوط رہنا، ایمان کے اوپر مضبوط رہنا، یہ بد عقیدہ گمراہ لوگ گستاخان ان سے تعلق نہ رکھنا، اس کا بھی ایمان نے تقاضا کیا۔ چنانچہ قرآن مجید نے فرمایا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب والکفار اولیاء ان کنتم مؤمنین۔ قرآن نے بڑی پیاری بات کی، قرآن کہتا ہے اے ایمان والو
لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حضوا ولعبا، اہل کتاب میں سے اور کافروں میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کا مذاق اڑایا ہے، تمہارے دین کو معاذ اللہ کھیل کود سمجھا ہے، لا تتخذوا اولیاء، انہیں دوست نہ بناؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہوتے، تمہارا ایمان اس بات کا تقاضا کرے کہ جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، جو اللہ اس کے رسول کا دوست ہے وہ ہمارا بھی دوست ہے۔ میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں صحیح البخاری کے اندر، امام بخاری نے اس کو نقل کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی، جس شخص نے اللہ کے لیے کسی سے نفرت کی، جس شخص نے کسی کو دیا تو اللہ کے لیے دیا، جس شخص نے کسی سے کچھ روک لیا تو اللہ کے لیے روکا، فرمایا یاد رکھنا فقد استکمل الایمان، اس بندے کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، دوستیاں، یہ ناطے، یہ رشتہ داریاں، یہ تمام تر چیزیں ایمان کے معیار پر ہونی چاہیے۔ جس کا ایمان درست ہے اس کے ساتھ دوستی ہے، جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کے ساتھ دوستی ہے۔ جناب قرآن مجید نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں اسی پہ گفتگو کر کے اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ جناب قرآن کہتا ہے اللہ اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم ایمان والے ہو تو۔ ویسے تو بہت زیادہ احکام ہیں قرآن مجید کے اندر بھی، احادیث مبارکہ میں بھی، لیکن آپ ذرا غور فرمائیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کتنی ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے ضرور بر ضرور تم پہ لازم ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں آتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی پیروی کر لی در حقیقت اس نے اللہ کی پیروی، اللہ کی اطاعت کر لی۔ اب دیکھیں رسول اللہ کی پیروی کتنی عظیم ہے، آپ ذرا غور فرمائیں، اس بات کو آستانہ علی حضرت کیلم علیہ شریف کی سرزمین پاک سے دل میں سما کے لے کے جائیے گا۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کو امام بخاری نے لکھا ہے، تو ارشاد فرمایا حضرت ابو سعید بن معلہ ارشاد فرماتے ہیں کنت اصلی فی المسجد ودعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم اجبہ۔ حضرت ابو سعید معلہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، امام بخاری نے اس کو لکھا ہے، اس باب کا نام ہے باب ما جاء فی قراءۃ الفاتحہ۔ اس کے اندر ابو سعید بن معلہ کی روایت ہے یہ، اور حدیث کا نمبر ہے 4474۔ بہت بڑا عقیدہ اہل سنت کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت ابو سعید بن معلہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا، اور ہوا کیا، آپ دیکھیں اطاعت کیا ہوتی ہے، حکم ماننا کیا ہوتا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا نا اللہ اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم ایمان والے، تو صحابہ کا کردار دیکھیں، صحابہ نے کیسے تسلیم کیا۔ جناب حضرت ابو سعید فرماتے ہیں نماز پڑھ رہا ہوں، حضور نے مجھے بلایا، دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم اجبہ، حضور نے مجھے بلایا اور میں گیا نہیں، میں نماز ہی پڑھتا رہا۔ کہتے ہیں میں نے جلدی جلدی نماز مکمل کی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور نے فرمایا وَأَنْتَ لِمَا تَأَخَّرْ، تو نے دیر کیوں کی ہے، لیٹ کیوں آئے ہو؟ صحابی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت اصلی، حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا الم تقرأ القرآن، اوے نماز پڑھنے والے صحابی تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جی یا رسول اللہ حکم ارشاد فرمایا قرآن کے اندر قال اللہ تعالی، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے ہر کام چھوڑ کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا صحابی نے معافی مانگی، معذرت عرض کی۔ حضرت ابو ہریرہ سے بھی اسی طرح روایت ہے، اسی طرح جامع ترمذی کے اندر وہ روایت ہے۔ پتہ چلا کہ اطاعت اتنی ضروری ہے کہ اگر حضور نے بلایا ہے، حکم دیا ہے اور آدمی نماز میں ہے تو نماز توڑ کر جائے اور جا کر حضور کی بات سنے۔ اور علماء فقہ کے فقہا یہی کہتے ہیں کہ واپس آ کر وہیں سے نماز شروع کرے۔ ایسا کمال، ایسی اطاعت کا کمال ترین انداز اور اللہ کے انوار و تجلیات کہیں بھی نظر نہیں آتے۔
فرمایا کہ رسول کی اطاعت اس طرح کرو، اگر تم نماز میں بھی ہونا تو نماز چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اللہ پر یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ذرا ایمان سے بتائیں، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے اس ایمان کے پھر کتنے تقاضے ہوں گے؟ جس اللہ پر ایمان ہے اس ایمان کے کتنے تقاضے ہوں گے؟ تو اللہ رب العزت نے ایمان کے تقاضوں کو بیان کرتے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ چیز تم تسلیم کرو جس کو اللہ اس کے رسول نے تسلیم کیا ہے، ہر اس چیز کو مردود کر دو، ناقابل قبول کر دو جس کو اللہ اس کے رسول نے ناقابل قبول رکھا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں جناب؟ آپ ذرا توجہ فرمائیے گا۔ وہ چیزیں یہ ہیں کہ خالق کائنات نے جن کو اپنے اور اپنے رسول کی بارگاہ میں مقام دیا ہے، عزت دی ہے، عظمت دی ہے، ان مقامات، ان عزتوں، ان عظمتوں والی ہستیوں کو تسلیم کیا جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک قرآن مجید کا آیت ہے، قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں نا، لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، رسول کی بھی لعنت ہے، تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے۔ مختلف آیات کے الفاظ ہیں۔ اب تکلیف دینے کی بات کریں تو ذرا سوچیں، آپ تکلیف دینے کی بات کریں، حضرت سیدنا امام ابو عیسیٰ بن محمد عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی جامع ترمذی میں اس حدیث کو نقل کیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کیا چیز ہے اور ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کا تقاضا بیان کرتے حضور نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ اس اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں ہوش رکھو، میرے صحابہ کے بارے میں ہوشیار رہو، لا تتخذوا ارضا بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا۔ پھر آگے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال بیان کیا۔ یاد رکھیں، ایمان بالرسالت، ایمان باللہ کے تقاضے یہ ہیں، اللہ اس کے رسول سے محبت کی جائے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، اللہ اس کے رسول کی تعظیم کی جائے، اللہ اس کے رسول کی نصرت یعنی کہ اس کے دین کی مدد کر کے اس کی مدد کی جائے۔ تو یہ ایک تقاضا سنیے گا آج کی اس عظیم تقریب کے اندر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، میری محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے ایمان کو میری محبت کے ساتھ مکمل کرنے والوں، بے شک حضور نے فرما دیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون حب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اس وقت تک تم کامل ایمان نہیں ہو جب تک تم اپنی اولاد، اپنے والدین، تمام لوگوں سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرو۔ اب محبت کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں، لیکن کیا اس محبت کا تقاضا بھی پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ تقاضا کیا ہے؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو نشانہ نہ بناؤ، فمن احبہم فبحبی احبہم، من ابغضہم فبحبی ابغضہم، من اذاہم فقد اذانی، من ازانی فقط از اللہ، من از اللہ یوشک ان یاخذہ اللہ یوم القیامہ۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، خبردار، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا، جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھے گا، اور جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے بارگاہ تعالیٰ میں تکلیف پہنچائی، جس نے ادھر یہ جرت کی اس کو اللہ قیامت کے دن پکڑ فرمائے گا۔ تو قرآن نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، گویا کہ اللہ اس کے رسول کو تکلیف دینا، یہ صحابہ کو تکلیف دینا، در حقیقت اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں گستاخی کرنا ہے۔ اور ایک اور بات سنیں، میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ایمان ایمان ایمان، ایمان ہر کو لیے پھرتا ہے، لیکن ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا بہت ضروری۔ اس وقت تمہیں آرمی میں داخل نہیں کیا جائے گا، تمہیں تمہارے ڈپارٹمنٹ میں امپورٹنٹ نہیں دی جائے گی، تمہیں تمہاری پرسنالٹی کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا جب تک تم ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ میرے حضور نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے حضور نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لو تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و اطرتی و کتاب اللہ و سنتی، رواہ ترمذی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو پھر دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، لو تمسکتم بہما، یہاں تک بھی فرمایا لو شرط ہے، شرطیہ ہے، اگر تم مضبوطی سے پکڑو گے
لا تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے میرے بعد۔ اور یہ بلند تاکید ناسبہ ہے، اس کے ساتھ تاکید مستقبل کی نفی تاکید کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن مجید میں آتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، قرآن کہتے ہیں کہ نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون اللہ کی بارگاہ میں ہرگز نہیں پہنچتا، اور حقیقت ہے کہ نہیں پہنچتا۔ کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو یہ بلند تاکید ناسبہ سے نفی تاکید کر دیا، اور آگے دیکھیں پھر آبادن سے کیسی تاکید لگائی، فرمایا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا، فرمایا مستقبل میں تو نفی کر دی ہے، لیکن ایسی نفی کی ہے جیسے قرآن نے کہا بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، فرمایا جنت میں جنتی ہمیشہ رہیں گے، یہ ہمیشہ بھی آبادہ ہے، یہ ہمیشہ ختم ہی نہیں ہوگی۔ فرمایا اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوط کر لو گے گمراہی کے قریب بھی نہیں جاؤ گے۔ ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے دو چیزیں چھوڑ کے جاؤ اور مضبوطی سے پکڑ لو۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ و اطراتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اہل بیت طہار ہے۔ گویا کہ اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے کا یہ تقاضا ہے، ان ہستیوں کو تسلیم کیا جائے جن ہستیوں کو اللہ اس کے رسول نے تسلیم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ فائدے میں وہ آدمی ہے جو ایمان لایا، نیک کام کیے، صبر اور حق کی تاکید کی۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ آدمی اللہ اس کے رسول تمام کو تسلیم کرے اور اس کے بعد ان کے تقاضوں کو پورا کرے۔ خالق کائنات میرا پڑھنا قبول فرمائے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ اس کے رسول اور قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ میں تہ دل سے معذرت خواہوں، اللہ قبول فرمائے۔